बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जमान की जानिब से इंतहाई अहम तरीन, खौफनाक और बहुत बड़ा इंकशाफ गुज़श्ता 4 बरसों में आसिफ जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब की हुकूमत के 4 बरसों में पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों के साथ मिलकर इन दोनों रवायती सियासी माफिया की हुकूमत के 4 बरसों में पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर पाकिस्तान से बाहर गए हैं। जी हां, बहुत बड़ा इंकशाफ। और कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान के ताकतवर हलकों ने मुल्क के 2 बड़ों को रगड़ा लगाने का फैसला कर लिया है। क्या एक बार फिर मामलात जा रहे हैं कौमी हुकूमत की जानिब, मामलात जा रहे हैं उस तरफ को जिस हवाले से बार बार पैगामात इमरान खान साहब को पहुंचाए जा रहे हैं। इस जंग में जाने से पहले जिस जंग में जाने का इशारा किया जा रहा है, इस वक्त सूरत हाल ये है, लाइट आपको कम इसलिए मेरे ऊपर नजर आ रही है कि इस्लामाबाद में तारीख की बदतरीन लोड शेडिंग शुरू हो चुकी है। 6 से 7 लाइट गई, 7 से 8 आई और 8 से 9 दोबारा चली गई, यानी कि हर 1 घंटे बाद 1 घंटे की लोड शेडिंग। और कहा यह गया था कि पीक आवर्स में 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी, लेकिन इस वक्त तक जब मैं आपके सामने ये वीडियो की तैयारी कर रहा था, वीडियो रख रहा हूं, 5 बजे से लेके इस वक्त तक 2 मरतबा लगातार बिजली जा चुकी है। और पाकिस्तान के पास इस वक्त सूरत हाल मुआशी सतह पर यह है कि अदायगियों के पैसे नहीं, डिफॉल्ट का कहा जा रहा है। और इस वक्त अस्करी तर्जुमान पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के बार बार ये बात कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान को 5 अरब डॉलर ना मिले, न्यूक्लियर रियासत कैसे घुटने टेकने पर मजबूर होगी और कैसे पाकिस्तान जो है वो डिफॉल्ट की जानिब जा सकता है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के तर्जुमान हैं इस हुकूमत के अंदर, और सबको इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि वो किसकी ज़ुबान बोलते हैं, किसके कहने पर गुफ्तगू फरमाते हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने यह इंकशाफ किया है कि पिछले 3-4 साल में पाकिस्तान से 100 अरब डॉलर बाहर चले गए, गोया कि 100 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो गई। तो हुजूर सवाल यह है कि अप्रैल 2022 के बाद से लेके आज अप्रैल 2026 है, गुज़श्ता 4 बरसों से तो पाकिस्तान में रवायती सियासी माफिया की हुकूमत है, आसिफ जरदारी साहब की हुकूमत है, नवाज शरीफ साहब की हुकूमत है, और इन्हें पाकिस्तान के मुख्तलिफ हलकों की मुकम्मल हमायत हासिल है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि ताजर अगर फैसला कर लें तो बजट से पहले 10 अरब डॉलर आ जाएंगे। ताजरों से दरखास्त है कि 30% पैसा ही वापस ले आएं, यानी माहौल बनाना शुरू कर दिया गया है कि इस वक्त पाकिस्तान के पास बजट बनाने के पैसे नहीं हैं। और फिर खबरें अंसार अब्बासी साहब की, फिर कालम सुहेल वड़ाइस साहब के। अंसार अब्बासी साहब हमें बता रहे हैं, कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि 3 अरब डॉलर सऊदिया हमारे अकाउंट में रख रहा है, 2 अरब डॉलर कतर रख देगा, 5 अरब डॉलर जो कि यूएई लेकर जा रहा है उनके बदले ये 5 अरब डॉलर आ जाएंगे। लेकिन इन 5 अरब डॉलर के बदले हमें करना क्या पड़ेगा? क्या खुदा न ख्वास्ता माजी में जैसे पाकिस्तान का मशरकी बॉर्डर गैर महफूज हुआ, हमसाया मुल्क भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर हैं आपको पता है। उसके बाद मगरबी बॉर्डर अफगानिस्तान वाला वो मुतासर हुआ। इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात किस नहज पर हैं आपको पता है। खुदा न ख्वास्ता क्या अब बलोचिस्तान के साथ लगने वाला एक और मुल्क ईरान, क्या ईरान बलोचिस्तान बॉर्डर भी खुदा न ख्वास्ता इस सूरत हाल के बाद डिस्टर्ब हो सकता है? क्या चल रहा है पाकिस्तान के अंदर? और उससे पहले ये बड़ा इंकशाफ कराची में फेडरेशन हाउस में खिताब करते हुए मोहसिन नकवी साहब ताजरों से ये दरखास्त कर रहे हैं कि वो बजट से पहले अपनी रकूम वापस लेकर आएं। वज़ीर दाखिला साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान जो मुनाफा देता है वो दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा, आपको कारोबारी माहौल मिलेगा। ताजरों के वीज़ों से मुतल्लिक वो कहते हैं कि हम जल्द तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर रहे हैं। फिर वो कहते हैं कि हमें अपने मुल्क को संवारना है, हमें मौके से फ़ायदा उठाना है, FIA के मामलात को बिजनेस फ्रेंडली करना है। उनका कहना था कि फील्ड मार्शल कोई बात करते हैं या जुबान देते हैं तो उसको पूरा करते हैं, यानी वो मामला वाज़े हो गया। मैंने कहा था कि ये फील्ड मार्शल साहब के कहने के ऊपर ही बात कर रहे हैं, उन्हीं ही का पैगाम दे रहे हैं, और उन्होंने खुद जिक्र भी कर दिया। और मैंने आपको कहा ये किसकी नुमाइंदगी पाकिस्तान की हुकूमत में करते हैं, वो खुद उन्होंने बता दिया। डेफिनेटली जब उन्होंने इस बात का जिक्र कर दिया, वो खुद ये बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल जब कोई बात करते हैं या जुबान देते हैं तो उसको पूरा करते हैं। और उससे पहले वो ये जिक्र
ذکر کر رہے ہیں کہ FIA کے معاملات کو بزنس فرینڈلی کریں گے، اور پھر آگے چل کر وہ یہ بات کرتے ہیں کہ 1 یا 2% لوگوں کی وجہ سے پوری بزنس کمیونٹی کو سزا نہیں دی جا سکتی۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پچھلے 3-4 سالوں میں انہوں نے یہ بات ریپیٹ کی، پہلے ہیڈ لائنز کے اندر اخبارات نے، ویب سائٹ نے یہ رپورٹ کیا، اور آگے نیچے چل کر متن کے اندر بھی، کہ پچھلے 3-4 برسوں میں $100 ارب پاکستان سے باہر گئے ہیں۔ پیسہ کیسے باہر گیا میں اس پر بات نہیں کروں گا۔ حیران کن طور پر انہوں نے اس کے اوپر بات نہیں کی کہ پیسہ کیسے باہر گیا، عوام کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا، یہ جملہ بڑا قابل غور ہے، اسے بڑے غور سے آپ نے سننا ہے، جس میں ڈیفینیٹلی اشارہ ہے فیلڈ مارشل صاحب کی جانب سے کہ 2 بڑوں کو رگڑا لگایا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں لگایا جا سکتا تو کراچی میں 1-2 بندوں کو اٹھانے کی دیر ہے، سارا کچھ پتہ چل جائے گا۔ یہ انہوں نے اس وقت کہا جس سے پہلے وہ یہ فرما چکے تھے کہ $100 ارب گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان سے باہر چلے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ دبئی میں پڑے ہوئے سارے پیسے واپس لے آئیں، روشن اکاؤنٹ کے تحت باہر پڑا ہوا 20 یا 30% پیسہ ہی آپ واپس لے آئیں۔ اگر آپ 20 یا 30% پیسہ پاکستان واپس لائیں گے تو وہ $10 ارب سے زیادہ ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ منی چینجز صرف اس لیے رکھے ہیں کہ اپنے پیسوں کا بندوبست کر سکیں، کوئی سیاح آ کر منی چینجر سے پیسے چینج نہیں کرواتا۔ بڑا انکشاف۔ انہوں نے کہا کہ کراچی میں بڑے بڑے گروپس کی ٹرانزیکشن پکڑی ہیں جن سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا کہ کراچی میں بڑے گروپس کی ٹرانزیکشن پکڑی ہیں جن سے کوئی رعایت نہیں ہوگی۔ ہم نے وزیر خزانہ سے بھی میٹنگ کی ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ یہ منی چینجر کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوشش ہے پاکستانی پاسپورٹ کی ریٹنگ 99 سے 50 کے اوپر لے کر آئیں۔ محسن نقوی صاحب کے اس حیران کن انکشاف کے بعد ایک تھرتھلی ہے، ایک بحث ہے مسلم لیگ نواز کے ہاں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ہاں، ان تمام سوشل میڈیا گروپس کے اندر جہاں پر یہ آپریٹ کرتے ہیں۔ دونوں روایتی سیاسی مافیا پیغام رسانی ان کے وزراء بھی، ان کے ارکان بھی کرتے ہیں، وہاں یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب نے آخرکار یہ بات کیوں کی ہے ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان کے مقدر حلقے اس جنگ میں جانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، جب انٹرنیشنل میڈیا رپورٹ کر رہا ہے، پرانی خبریں بھی پاکستانی عوام کے سامنے لا رہا ہے کہ کیسے 2015 میں جب عمران خان صاحب نے اعتراض کیا تھا، عمران خان صاحب نے مخالفت کی تھی کہ یمن میں جو ہے وہ فوج یمن کے خلاف جو ہے وہ سعودی عرب اور امریکہ کے اتحاد کا حصہ نہیں بننا چاہیے، وہاں فوج نہیں بھیجی جانی چاہیے، جب سعودی عرب نے درخواست کی تھی، اور اس کے بعد پھر آپ کو یاد ہے یہ معاملہ پارلیمان کے اندر گیا تھا، پھر پارلیمان نے وہاں پر قرارداد پیش کی تھی کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ تو ہیں لیکن پاکستانی فوج سعودی عرب اور امریکی اتحادی بن کر جو ہے وہ یمن کے حوثی باغیوں کے خلاف کوئی کسی کارروائی کا حصہ نہیں بنے گی۔ اس کے بعد پھر اس قسم کی خبریں تھیں کہ ان معاملات کے اوپر سعودی عرب ناراض بھی ہوا۔ اس کے بعد پھر دیگر کئی معاملات تھے آپ کے سامنے ہیں جن میں ڈاؤن لیکس بھی تھا، جن میں باقی معاملات بھی تھے، پھر کیسے عمران خان صاحب کے دور حکومت میں بھی کوشش کی گئی، اور پھر اس کے بعد عمران خان صاحب کی حکومت کو گھر بھجوا کر 2022 کے اندر آئین میں جو تبدیلی کی گئی، اور اس معاہدے کے اندر جو تبدیلی کی گئی جو 1982 سے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان چل رہا تھا، 2004، 2005، 2015، 2022 اور پھر 2025، یہ تمام کو بنیاد بناتے ہوئے جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ ہوا، جو آج ہمیں یہ بتا رہا ہے، ڈراپ سائٹ کی رپورٹ ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے لیے اس معاہدے کے تحت غیر جانبدار رہنا بڑا مشکل ہو چکا ہے، اور آگے چل کر پاکستان کے لیے پوزیشن اگر پاکستان اس جنگ میں براہ راست طور پر کودتا ہے تو بڑی مشکل ہو سکتی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے واضح کیا اپنا موقف، انہوں نے کہا کہ ایران امریکہ مذاکرات میں پاکستان نے جو کردار ادا کیا ہے ہم اس کو سراہتے ہیں، ہم ملک و قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان کی ہر خوشی ہماری خوشی ہے۔ اس وقت پوری دنیا سمیت پاکستان کی معیشت جو ہے وہ متاثر ہو رہی ہے، ہم صلح پسندی چاہتے ہیں، صلح کرنا چاہتے ہیں، کسی کے ساتھ نہیں لڑنا چاہتے۔ اگر آپ دنیا میں سیز فائر کراتے ہیں تو اپنوں میں بھی سیز فائر ہونا چاہیے۔ جن مقدمات کا فیصلہ 35 دن میں ہونا تھا ان کو 15 ماہ ہو گئے۔ پارٹی چیئرمین شپ امانت ہے، جب عمران خان کہیں گے چھوڑ دوں گا حکومت سے بات چیت کا اختیار محمود خان اچکزئی کے پاس ہے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ معاملات نہیں کیے جا رہے جس کے لیے پوری دنیا میں معاملات کا ڈنڈورا پیٹا جا رہا ہے کہ جناب ہم امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات کرا رہے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کیوں نہیں ہو سکتے۔ پاور ڈویژن نے پیک آورز میں روزانہ 2.25 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کا اعلان کیا ہے،
اور پالیسی بیان میں یہ کہا کہ اضافے کا سبب جو ہے وہ بڑا چیلنج ہے، پیک آورز میں کھپت میں اضافہ ہو چکا ہے، شام 5 سے لے کے رات 1 بجے تک روزانہ 2.25 گھنٹے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی جائے گی۔ یہ فرمایا گیا ہے اپریل کے مہینے میں، ابھی گرمیاں شروع نہیں ہوئی، ابھی وفاقی حکومت اسلام آباد میں خاص طور پر موسم بڑا خوشگوار ہے۔ یہ اس وقت حالت ہے کہ ابھی اے سی تو بہت دور کی بات ہے، ابھی پنکھے تک نہیں چل رہے، لیکن اس دوران بھی ان 8 گھنٹوں میں پیک آورز میں لوڈ شیڈنگ شروع کر دی گئی ہے۔ میں نے پہلے بھی اپنے ٹویٹ میں یہ بات لکھی، میں نے کہا کہ ماضی میں ہم یہ دیکھتے رہے ہیں کہ سموک سکرینز پاکستانی عوام کو دکھائی جاتی ہیں، کیا یہ نیریٹو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس وقت پاکستان کے پاس کمپنیوں کی ادائیگی کے لیے پیسے نہیں ہیں، بجلی بنانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اگر پیسے ملیں گے $5 ارب تو ملک کی اکانومی چلے گی، اور $5 ارب اسی صورت میں ملیں گے جب پاکستان اس معاہدے پر عمل درآمد کرے گا جو پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ہے۔ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے، بتلایا جا رہا ہے کہ سعودی وزیر خزانہ آئے تھے مذاکرات کے دوران، جب 2 پاکستانی جنگی طیارے سعودی عرب پہنچے، اسی دوران یہ کہا گیا کہ $3 ارب آپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیے جاتے ہیں، قطر کی جانب سے بھی $2 ارب کا وعدہ ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ کیونکہ یو اے ای جو پاکستان سے خوش نہیں ہے، ان کی جانب سے $5 ارب جو ہیں وہ واپس مانگ لیے گئے ہیں، اور ملک کی صورتحال کا، اکانومی کا اندازہ، انڈسٹریز کے چلنے کا اندازہ، باقی انٹرنیٹ کے چلنے کا اندازہ، دیگر تمام تر چیزوں کا اندازہ کہاں سے لگایا جا سکتا ہے؟ بجلی سے، بجلی کی کھپت سے، لوڈ شیڈنگ سے، اور الارمنگ سچویشن اس وقت شروع ہو چکی ہے۔ میں دوبارہ سے آپ کو یہ بتا دوں کہ میں آپ کے سامنے یہ ویڈیو کم روشنی میں کر رہا ہوں اور بجلی بچاتے ہوئے کر رہا ہوں، اور اس کم روشنی کی وجہ بھی یہی ہے کہ پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر ایک تاریخ کی ایسی بدترین لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے جو کہ اس سے پہلے اپریل کے مہینے کے اندر پاکستان میں کبھی نظر نہیں آئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے صدر مملکت آصف زرداری صاحب سے ملاقات کی ہے، امریکہ ایران مذاکرات کے تمام پہلوؤں پر انہیں اعتماد میں لیا گیا ہے، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی سارے عمل کے دوران نظر نہیں آئی، صدر مملکت آصف زرداری اور ماضی کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری بھی نظر نہیں آئے۔ پیپلز پارٹی کا ایک بیان ضرور آیا کہ ہمیں اعتماد میں لیا جا رہا تھا اور ہماری قیادت ہمیں کہہ رہی تھی کہ آپ ساتھ رہیں حکومت کے، لیکن کیونکہ اعتراضات اٹھے تو اب رونمائی ہوئی ہے آصف زرداری صاحب کی، اور کہا ہے انہوں نے کہ ذمہ دار کلیدی ریاست کے طور پر پاکستان نے اپنی حیثیت کو مستحکم کیا ہے ان مذاکرات کے دوران، اور پھر ایران کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب ہم دوسرا دور بھی جو ہے وہ بھی پاکستان میں مذاکرات کے لیے جانے کے لیے ہم تیار ہیں، پاکستان ہماری ترجیح ہے اگر دوسرا دور جو ہے وہ یہاں ہوتا ہے۔ لیکن اسی دوران اطلاعات یہ ہے کہ وزیر اعظم جو کہ خطے کے اہم ترین ممالک کا دورہ کر رہے ہیں، ان کا دورہ ری شیڈول کر دیا گیا ہے، پہلے وہ سعودی عرب جائیں گے، پھر قطر جائیں گے، آخر میں ترکی جائیں گے۔ دوست ممالک کے دورے میں وہ سفارتی معاملات پر مشاورت کریں گے، آبنائے ہرمز کی ناکہ بندی اور امریکہ ایران مذاکرات کے اگلے دور پر بھی مشاورت متوقع ہے۔ ذرائع یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سعودی عرب میں ولی عہد محمد بن سلمان سے ملاقات کریں گے، دو طرفہ امور، پاکستان سعودی عرب کا معاہدہ، اس پر بات چیت ہوگی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے جناب دورہ کرنا ہے انہوں نے دورہ کرنا ہے قطر کا، اس کے بعد پھر جناب انہوں نے دورہ کرنا ہے ترکی کا۔ نیول چیف کا بیان بھی سامنے آیا کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی کوششوں سے مشرق وسطیٰ میں جنگ بندی ممکن ہوئی ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف صاحب کا یہ بیان سامنے آیا۔ عسکری قیادت پاکستان کی اور پاکستان کی سیاسی قیادت جنگ بندی کے حوالے سے سر دست کریڈٹ تو لے رہی ہے، لیکن محسن نقوی صاحب کا یہ بیان بڑا معنی خیز، بڑا حیران کن ہے۔ جو وہ یہ بات کر رہے ہیں، بلا شبہ وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو حکومت سے ہٹائے جانے کے بعد، عمران خان صاحب کے دور حکومت کے بعد گزشتہ 4 برسوں میں پاکستان میں 100 ارب روپے کی منی لانڈرنگ ہوئی ہے۔ کیا یہ اعتراف ہے؟ کیا یہ انکشاف ہے؟ کیا یہ پیغام ہے آصف زرداری صاحب کو اور نواز شریف صاحب کو کہ یہ ہوتا رہا آپ کی اس حکومت کے اندر، اور معاملات جب تک پاکستان کے مقتدر حلقے براہ راست طور پر اپنے اختیار میں نہیں لیتے یہ سب چلتا رہے گا؟ کیا یہ پیغام پہنچایا گیا؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے شاہد آفریدی صاحب سے ایک ملاقات کی ہے، یہ ملاقات بھی خاصی معنی خیز ہے، سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی ہے۔ چند دن پہلے اس قسم کی خبریں آئی تھیں کہ شاہد آفریدی صاحب بھی انہی امیدواروں کے اندر شامل ہیں جن میں کچھ اور لوگ بھی ہیں جو کبھی گلوکار رہے، کبھی اینکر رہے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، کبھی موٹیویشنل سپیکر رہے، ان تمام کو عمران، اور کبھی مذہبی رہنما اور کبھی اس قسم کے لوگ بھی رہے، بلکہ میں نام لے لیتا ہوں، جن میں اقرار صاحب ہیں، جن میں جواز صاحب ہیں، جن میں جناب اس سے پہلے آپ وہ کیا ان کا وہ جو قاسم علی شاہ صاحب ہیں، جن میں جناب انجینئر مرزا صاحب ہیں، اور یہ شاہد آفریدی صاحب، ان تمام لوگوں کو باری باری عمران خان صاحب کے خلاف بیان بازیوں کے لیے لانچ کیا گیا۔ دال نہیں گل سکی،
اب ایک بار پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ شاہد آفریدی صاحب کی پبلک ریلیشننگ شروع کی گئی ہے، سیاسی رہنما مولانا فضل الرحمان صاحبان جیسے اگر گھر جا کر ان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، تصویریں شیئر کی جاتی ہیں، ماحول بنایا جاتا ہے، تو اس کے پیچھے بھی کچھ مقاصد ہے۔ کیا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے اوپر قوم کی ذہن سازی کرنی ہے؟ کیا ایسا معاملہ ہے کہ جس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی نیا لیڈر یا رہنما پیدا کرنے کی کوشش کی جانی ہے؟ جس حوالے سے یہ ملاقاتیں ہو رہی ہیں، معاملات تو قومی حکومت کے حوالے سے بھی پاکستان میں چلتے رہے ہیں، معاملات تو عمران خان صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت تک بھی پہنچائے جاتے رہے ہیں کہ جناب آپ قومی حکومت کے اندر شیئر لیں، کچھ عرصہ کے لیے خاموشی اختیار آپ کریں، اور اس کے بعد آپ کو آگے چل کر ہم ایک صاف اور شفاف الیکشن دیں گے۔ اور اس وقت جبکہ پاکستان کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ متحدہ عرب امارات نے قرض رول اوور کرنے سے انکار کر دیا ہے، دیگر مالی آپشنز کے اوپر ہم غور کر رہے ہیں، اسی دوران محسن نقوی صاحب کی بڑی انتہائی معنی خیز سٹیٹمنٹ کہ گزشتہ 4 برسوں کے اندر پاکستان میں $100 ارب پاکستان سے اڑنچو ہو گئے، اور اگر 2 لوگوں کو کراچی میں اٹھا لیا گیا تو پتہ چلنا مشکل نہیں رہے گا کہ کیسے اور کیوں کر یہ پیسے پاکستان سے باہر گئے۔ اہم ترین پیغام ہے، اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔